अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 72। आज की क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 58 की तदरीस जारी रखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और लफ्ज़ी तर्जमा, वाव के माने और, ज़ल्ललना हमने साया फिगन किया, अलैकुम तुम पर, अलगमामा बादलों को, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा और हमने तुम पर बादलों को साया फिगन किया, व और, अनज़लना हमने उतारे, अलैकुम तुम पर, अलमन्ना वस्सलवा मन और सलवा, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा और तुम पर हमने मन और सलवा उतारे, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ें, मा रज़क़नाकुम उसमें से जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है उसमें से पाकीज़ा चीज़ें खाओ। वमा ज़लमूना व और मा नहीं, ज़लमू उन्होंने ज़ुल्म किया, ना हम पर, व और मा नहीं, ज़लमू उन्होंने ज़ुल्म किया, ना हम पर और उन्होंने हम पर ज़ुल्म नहीं किया, वलाकिन बल्कि, कानू वो थे, अनफुसहुम खुद अपने ऊपर ही, यज़लिमून ज़ुल्म करने वाले, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून बल्कि वो खुद अपने ऊपर ही ज़ुल्म करने वाले थे। इस आयत का इब्तिदाई हिस्सा गुज़श्ता क्लास में हम सीख चुके हैं, उससे आगे हम चलते हैं। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। व और हर्फ़ आतिफ़ है, मा नाफिया है, नफ़ी के माने देता है, ला की तरह इसके माने होते हैं। ऊपर भी हमने मा पढ़ा था और ये भी मा है, लेकिन दोनों शक्ल में एक जैसे हैं, माने और इनकी जो सिफत है वो अलग अलग है। ऊपर जो मा हमने पढ़ा था वो इसम मौसूल था। कलमे या लफ्ज़ की जो 3 अक़साम हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ, तो उनमें से पहले वाला मा इसम मौसूल था, इसम था, और अस्मा की आगे किस्में हैं इसम मौसूल, और वो इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है। और ये मा जो अब हम पढ़ रहे हैं इस जुमले में, ये मा नाफिया है और ये हर्फ है, इसम, फ़ेल और हर्फ। फ़ेल तो अलग से हुआ, तो ये मा कभी इसम के तौर पे आता है, कभी हर्फ के तौर पे आता है। तो इस जुमले में यहाँ पर हर्फ के तौर पे है और नहीं के माने देता है, इसे हर्फ नफ़ी कहते हैं। ज़लमू फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी मारूफ़, और इसके अंदर वाव जो है वो ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब के लिए है, उन्होंने, तो ये फ़ाइल बन रही है। ज़लमू उन्होंने ज़ुल्म किया, मा ज़लमू उन्होंने ज़ुल्म नहीं किया, ना हम पर,
فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرتا ہے، اور بعض افعال کے ساتھ مفعول بھی آتا ہے، بعض کے ساتھ نہیں آتا. تو یہاں پر نا جو ہے یہ ظلموا کا مفعول بن رہا ہے، اور مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. اور اسماء کی قسمیں جو ہیں مختلف، ان میں سے یہ ضمیر ہے. ضمائر چونکہ مبنی ہوتے ہیں تمام کے تمام، تو یہ بھی مبنی ہے. مبنی ہونے کی وجہ سے اس پہ ظاہری اعراب نہیں آئیں گے، بلکہ یہ محلی اعراب اس پہ ہوں گے. اور وہ کیا ہیں؟ مفعول پہ نصب آتی ہے تو یہ منصوب ہے. اس میں ظاہری نصب کی کوئی علامت نہیں ہوگی کیونکہ یہ مبنی ہے، تو اس پہ اعراب محلی کہلاتے ہیں. ولیکن لیکن، وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. کیا کیا؟ وہ لیکن کہہ کے ظاہر کیا گیا ہے. ولیکن لیکن یا بلکہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حروف عاطفہ میں سے ہے. اسے حرف ابتدا بھی کہتے ہیں، حروف عاطفہ میں سے بھی ہے. بلکہ اس کا ترجمہ ہے یا لیکن کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور یہ لیکن واو کے ساتھ بھی آتا ہے اور بغیر واو کے بھی آ جاتا ہے. اور جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر یہ داخل ہوتا ہے. اور یہاں پر عطف کے طور پہ آ رہا ہے، یعنی ایک بات جو پہلے بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو رد کرتے ہوئے ایک نئی بات کا بیان ہو گیا. اور کہا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے. کانو یہ فعل ناقص ہے. چند ایک افعال ہیں جنہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، اور وہ عام فعلوں کی طرح نہیں ہوتے. ان کا فاعل اور مفعول وغیرہ نہیں آتے، بلکہ وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. اور جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ ان افعال کا اسم کہلاتا ہے. اور جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے، جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے بنتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے وہ ان افعال کی خبر کہلاتی ہے. جیسے کان اللہ عزیزا حکیمہ، کانا جو ہے فعل ناقص ہوگا، اللہ کانا کا اسم ہوگا، اور عزیزا حکیمہ وہ کانا کی خبر ہوگی. تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، یا ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور یہ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی ان کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوگی. تو یہاں پر کانو جو ہے اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ کانا کا اسم کہلائے گی اور وہ مرفوع ہے. تو کانو میں واو جو ہے وہ ضمیر ہے جو اسم کی جگہ پہ آ رہا ہے. انفسہم یظلمون، جملے میں تو انفس یہاں پر مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے. انفسہم، اور یہ انفس جو ہے یظلمون کا مفعول بن رہا ہے. اور یظلمون میں جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے یظلمون کا، اور مفعول انفس ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. یظلمون کا مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. انفس کا لفظ جب ہم دیکھتے ہیں تو نفسن کی جمع ہے انفس، یعنی انفس کی واحد نفسن ہے، جمع انفس بھی آتی ہے، نفوس بھی آتی ہے. اور اس کا ترجمہ روح یا جان کا کیا جاتا ہے. اور بعض اور معنی بھی ہیں، دوسرے معنی خون کے بھی ہیں، اور تیسرے معنی ہیں کسی چیز کی ذات یا عین وہی چیز. چوتھے معنی جسم کے بھی ہیں، اور دل اور ظرف کو بھی نفس کہا جاتا ہے، حوصلے کو بھی نفس کہا جاتا ہے، خودداری یا شان کو بھی نفس کہا جاتا ہے. اور یہ تو
فا کی سکون کے ساتھ تھا نفس، فا کی فتح کے ساتھ بھی یہ آتا ہے نفس۔ اس صورت میں معنی کچھ مختلف ہو جاتے ہیں۔ نفس سانس کو کہتے ہیں، خوشگوار ہوا کو بھی نفس کہا جاتا ہے، کسی چیز کا ایک گھونٹ لینا اسے بھی نفس کہتے ہیں، اور کشادگی اور فراخی کے معنوں میں بھی نفس استعمال ہوتا ہے، بود کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور مہارت، قدرت یا طرز عمل کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے فعل جب ہم بناتے ہیں تو وہ فعولا کے وزن پہ نفوسا بنتا ہے۔ نفوس الشیء نفاستاً و نفاساً و نفوساً و نفساً، یعنی یہ مختلف مصادر آتے ہیں، نفاستاً بھی، نفاساً بھی، نفوساً بھی، نفساً بھی۔ تو اس فعل کے معنی ہوتے ہیں نفس الشیء، بیش قیمت ہونا یا نفیس اور عمدہ ہونا۔ ویسے بھی کہتے ہیں ہوا نفیس، وہ بہت نفیس ہے، یا نافس، وہ بڑا نفس رکھنے والا ہے، بیش قیمت ہے، اپنی قدر رکھتا ہے۔ اسی سے ایک لفظ نفسانیت بھی بنتا ہے، یعنی نفسانی یا نفسیاتی یا عقلی کوئی چیز۔ عقلیت اور ذہنیت کو نفسانیت کہا جاتا ہے، نفس پرستی کو بھی۔ اور نفیس جو ہے وہ بھی مختلف معنی میں آتا ہے، مال کثیر کو بھی نفیس کہا جاتا ہے، پسندیدہ اور قیمتی چیز کو بھی نفیس کہا جاتا ہے، حاسد کے معنوں میں بھی نفیس کا لفظ آتا ہے۔ ولیکن کانو، بلکہ وہ تھے، انفسہم، خود اپنے اوپر ہی، اپنے نفسوں پر ہی، یظلمون، ظلم کرنے والے، وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے تھے یا ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم ظلم یظلموں سے یظلمون، یہ فعل مضارع ہے، معروف کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ہے، اور اس کا مرجع وہی ضمیر ہے جو کانو میں استعمال ہوئی ہے۔ وہ لوگ ظلم کرتے تھے اپنے اوپر ہی، انفسہم، اپنی جانوں پر ہی۔ مفعول جو ہے، فاعل تو ہمیشہ فعل کے بعد واقع ہوتا ہے، لیکن جو مفعول ہوتا ہے وہ پہلے بھی آ جاتا ہے، تو یہاں مفعول جو ہے وہ مقدم ہے، یعنی پہلے استعمال ہوا ہے۔ یظلمون کی بحث ہم گزشتہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، تو اسی ظلم یظلموں سے یہ فعل مضارع ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہ آیت مکمل ہوتی ہے۔ اب کچھ وقت کے لیے ہم صرف و نحو کی باتیں سیکھتے ہیں، اور صرف و نحو میں گزشتہ ایک کلاس میں ہم نے نواسب اور جوازم مضارع کی بحث پڑھی تھی، اور اب ہم اسی کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں۔ فعل، یہ بحث میرے خیال میں لمبی ہو جائے گی، ہم اعراب کی اقسام پڑھ رہے تھے، اسی بحث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اسم کی اس لحاظ سے دو قسمیں ہیں، مبنی اور معرب۔ مبنی تو وہ اسماء ہیں جن کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان پہ ظاہری اعراب نہیں آتے، اور معرب جو ہیں جن پہ ظاہری طور پہ اعراب آتے ہیں اسے معرب کہتے ہیں۔ تو ان اسماء کی پھر آگے مزید دو قسمیں بنتی ہیں، ایک تو معرب اور ایک غیر منصرف۔ تو جو معرب اسماء ہیں ان پہ اعراب کون کون سے آتے ہیں؟ 3 اعراب آتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اور یہ اعراب رفع، نصب اور جر کئی شکلوں میں آتے ہیں۔
کبھی حرکت کے ساتھ، کبھی حرف کے ساتھ، کبھی لفظی طور پر، کبھی ظاہراً یا لفظی نہیں ہوتے، تقدیری طور پہ اعراب آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسم مورب کی 12 قسمیں بنتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جلدی سے ہم ان کی دہرائی کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اسم جو مفرد، منصرف اور صحیح ہو، جیسے رجل۔ دوسرا قائم مقام صحیح، جیسے ظبیٌ۔ اور تیسرا جمع مکسر منصرف، جیسے رجال۔ ان تینوں قسموں میں رفع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے رجل، ظبی، رجال پہ آئی ہے۔ یہ تینوں جا آ کے فاعل بن رہے ہیں، تو ان پہ ضمہ کے ساتھ رفع آئی ہے۔ اور نصب، حالت نصبی میں فتح ہوتی ہے، یہ فتح کے ساتھ منصوب استعمال ہوئے ہیں، رأیت رجلاً، رأیت ظبیاً، رأیت رجالاً۔ اور جر کی صورت میں کسرہ کے ساتھ ان کی جر آتی ہے، یعنی جر کی علامت کسرہ ہوتی ہے، نظرت الی رجل، نظرت الی ظبی، نظرت الی رجال۔ تو یہ منصرف صحیح ہے، مفرد ہے، اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ واحد والی شکل اس میں قائم نہیں رہی، رجل کی جمع رجال آتی ہے۔ ظبیٌ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح کا قائم مقام ہے، یعنی اسی کی شکل میں آ رہا ہے۔ اس کو صحیح اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں ایک حرف علت شامل ہے۔ صحیح اس کو، صحیح کلمہ یا لفظ اس کو کہتے ہیں جس میں تینوں جو مادے کے حروف ہیں وہ صحیح ہوں، ان میں حرف علت نہ ہو، ان میں کوئی حمزہ نہ ہو۔ تو یہاں پر اس میں حرف علت تو ہے، یہ ناقص کہلاتا ہے، لیکن یہ صحیح کا قائم مقام ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں مورب اسم کی، جن پہ ظاہری حرکات کے ذریعے اعراب آتے ہیں۔ جو رفع ہے وہ ضمہ کے ساتھ، جو نصب ہے وہ فتح کے ساتھ، اور جو جر ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ چوتھی قسم جمع مؤنث سالم کی ہے، جس میں آخر میں الف اور تا آتے ہیں، وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے۔ تو ان میں ضمہ تو رفع کی علامت اسی طرح سے ہے جیسے پہلی 3 قسموں میں تھی۔ نصب کی صورت میں اس پہ فتح نہیں آئے گی، زبر نہیں آتی اس کے آخر میں، بلکہ کسرہ آتی ہے۔ تو جمع مؤنث سالم میں نصب کی علامت کسرہ ہے، ان اسماء میں نصب کی علامت فتح تھی، اور جمع مؤنث سالم میں نصب کی علامت کسرہ آئے گی، اور جر کی علامت بھی کسرہ آتی ہے۔ تو جمع مؤنث سالم میں حالت رفعی ضمہ سے، جیسے یہ ہے، حالت نصبی اور جری دونوں کسرہ سے آتی ہیں۔ اب 5ویں قسم ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف میں تھوڑا سی صورت بدل جاتی ہے، رفع تو اس میں بھی ضمہ سے ہی آتی ہے، لیکن نصب اور جر کی صورت میں غیر منصرف پر آخر میں فتح ہوتی ہے، یعنی اس پہ غیر منصرف پہ آخر میں کسرہ نہیں آتی، بلکہ جر کی علامت بھی فتح ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ عمر کا لفظ جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف اور منصرف کون سے ہیں، یہ الگ سے بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر بھی دہرائی ہوتی رہے گی، لیکن عمر کا لفظ غیر منصرف ہے۔ تو جاء عمر، یہاں پہ عمر فاعل بن رہا ہے، تو فاعل بننے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، رفع کی علامت اس میں ضمہ ہے۔ اور رأیت عمرہ، اس میں را پہ جو فتح آئی ہے یہ نصب کی علامت ہے، یہ تو صحیح اسم کی طرح ہی ہے، منصرف کی طرح ہی ہے، لیکن جر کی صورت میں بھی آخر میں فتح آتی ہے۔ نظر تو الی عمر، الی حرف جار ہے، عمر کا لفظ یہاں پر مجرور ہے،
تو جر کی صورت اس میں یا جر کی علامت اس میں فتح ہے، جر کی صورت میں اس کے آخر میں فتح آتی ہے، تو دو جگہوں پہ فتح ہی اس کی علامت ہے، ایک جگہ پہ ضمہ ہے، کسرہ اس پہ نہیں آتی۔ اب اسم منقوص کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ صحیح نہیں ہے۔ اسم منقوص ہم نے جاء ظبی، یہ بھی اسم منقوص ہے لیکن یہ صحیح کے قائم مقام ہے، اس کے آخر میں اس طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی جیسے القاضیوں میں ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ قائم مقام صحیح کا نہیں ہے، یہ اسم منقوص ہی کہلائے گا۔ اس میں آخر میں جو حرف علت ہے یہ بعض اوقات اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، بعض اوقات گر جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اعراب جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اعراب کی جو حرکات ہیں، علامتیں ہیں، وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اسم منقوص القاضی ہے، اس کی حالت رفع میں ضمہ آتی ہے، قاضیو، یہ الگ بحث ہے کہ یہاں پہ قاضیو نہیں ہے۔ اسی طرح حالت جری میں بھی قاضی ہی پڑھا جائے گا، اس میں بھی جو زیر ہے وہ موجود نہیں رہے گی، قائم نہیں رہے گی، گر جائے گی۔ لیکن جب اس طرح سے ضمہ اور کسرہ گرے ہوئے ہوتے ہیں اور سکون ان پہ ہوتا ہے تو یہ ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں، لیکن فتح یا نصب جو ہے وہ لفظی ہوتا ہے۔ تو تقدیری اور لفظی میں یہ فرق ہے کہ لفظی تو وہ ہے جو ظاہراً نظر آتا ہو، تقدیری وہ ہے جو موجود تو ہوتا ہے لیکن ظاہر صورت میں، ظاہری شکل میں وہ نظر نہیں آتا، تو یہ اعراب ان کے تقدیری ہوتے ہیں یا ضمہ ان کی تقدیری ہوگی۔ تو اسم منقوص میں حالت رفع میں ضمہ آتی ہے، ضمہ سے اعراب آتے ہیں، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ یہ وضاحت میں کرتا چلوں کہ یہ قاضیو تھا اصل میں، یا پہ ضمہ تھی جاء کا فاعل بننے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ضمہ جو ہے وہ رفع کی علامت ہے۔ لیکن ایک اور قاعدہ ہے جس میں یہ یا اگر مضموم ہو، اس پہ ضمہ آ رہی ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو، تو اس یا کی حرکت کو گرا دیتے ہیں، قاضیوں سے قاضی بن جاتا ہے۔ اور یہی صورت ہے کہ جب یا پہ کسرہ ہو، واو یا پہ کسرہ ہو اور اس سے پہلے بھی کسرہ آ رہی ہو، تو اس صورت میں بھی اس یا کی کسرہ کو گرا دیتے ہیں تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں دونوں میں یہ تبدیلی ہوئی، اس وجہ سے ظاہری اعراب یہاں نہیں ہوں گے، اور جب ظاہری اعراب نہ ہوں اور وہ اسم مبنی بھی نہ ہو تو ان پہ اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ تو یہ اسم منقوص کی بحث تھی۔ اب اسم مکسور کو ہم لیتے ہیں۔ اسم مکسور وہ ہے جس کے آخر میں واو یا ہوتے ہیں لیکن ان کی شکل تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ اسم مکسور کہلاتے ہیں۔ اور مضاف الی الیاء، یا متکلم کی طرف کوئی لفظ جب مضاف بنا دیا جائے، جیسے غلامی ہے، تو یا اس کے آخر میں جو آ رہی ہے وہ ضمیر ہے واحد متکلم کی، اور یہ یا متکلم کہلاتی ہے۔ اس کی طرف جس اسم کو مضاف بنا دیا جائے اس پہ بھی ظاہری اعراب نہیں آتے۔ تو اسم مکسور میں اور مضاف الی الیاء میں کیا صورت ہوتی ہے؟ ان کی حالت رفع ضمہ سے ہوتی ہے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ اور یہ ضمہ، فتح یا کسرہ ان میں نظر نہیں آتے، اس لیے ان کے اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں تینوں اعراب یعنی رفع بھی، نصب بھی اور جر بھی تقدیری ہوتے ہیں، تو ان پہ اعراب تقدیری آئیں گے۔
جا الفتح، فتح فائل بن رہا ہے جا کا، اس کا آخری حرف الف میں تبدیل ہو چکا ہے تو یہ اسم مکسور کہلاتا ہے۔ رأیت الفتح، اس میں نصب آئی ہے لیکن وہ بھی تقدیری ہے۔ نظرت الی الفتح، جر آئی ہے، وہ بھی تقدیری ہے۔ یہی صورت مضاف الی الیا کی ہے۔ جاء غلامی یا متکلم کے ساتھ ملانے کے لیے ہر صورت میں مضاف کے آخری حرف پر کسرہ آتی ہے، جیسے کہ تینوں جگہ پہ ہے، لیکن یہاں پر رفع ہے۔ جاء غلامی، رأیت غلامی یہاں پہ نصب ہے، نظرت الی غلامی یہاں جر ہے، تو تینوں اعراب تقدیری ہیں، ظاہری نہیں ہے۔ اب باری آتی ہے چند اسماء ستہ بعض کہتے ہیں، بعض ان کو اسماء خمسہ کہتے ہیں، اور مکبرہ یا مصغرہ کی الگ سے بحث ہے، کسی وقت ہم دیکھیں گے۔ تو جب یہ مکبرہ صورت میں آتے ہیں، یعنی ان کی تصغیر نہیں بنی ہوتی، تو اس صورت میں یہ بات ہوگی۔ اگر ان کی تصغیر بنا دی جائے تو شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان میں ابن، اخن، فمن، ہمن، ہنن اور زو شامل ہیں۔ ان کی جو رفع کی حالت ہے وہ واو سے آتی ہے، ظاہری حرکات سے نہیں آتی۔ نصب کی حالت میں ان کے آخر میں الف ہوگا، اور جر کی حالت میں ان کے آخر میں یا آئے گی۔ ابن جو ہے اس کو رفع کے موقع پہ استعمال کریں گے تو کہیں گے جاء ابو زیدن، تو ابو کے ساتھ جو واو ہے یہ رفع کی علامت ہے۔ رأیت ابا زیدن، اس میں الف نصب کی علامت ہے۔ نظرت الی ابی زیدن، اس میں یا جر کی علامت ہے۔ اسی سے ملتے جلتے کچھ اور اسماء ہیں تثنیہ کے صیغے، کلا، کلتا، اسنان اور اسنتان۔ ان کی حالت رفع الف سے آتی ہے، یعنی رفع کی صورت میں الف آئے گی۔ یہ نون تو تثنیہ کی نون کہلائے گی، لیکن یہ رجل کے بعد جو الف ہے یہ رفع کی صورت میں الف آئے گا، نصب کی صورت میں یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، اور جر کی صورت میں بھی یا میں ہوگا۔ تو ان کی حالت رفع الف سے، حالت نصبی اور جری یا ساکن، اور اس سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر یا فتح آتی ہے، جیسے رجلان، رجلین، رجلین، لام پر تینوں جگہ پہ فتح آئی ہے۔ تو یہ تثنیہ کے صیغے کلا، کلتا، اسنان اور اسنتان میں یہ اعراب کی علامتیں ہیں۔ جمع مذکر سالم جیسے الو ہے، اور عدد میں بھی جمع مذکر سالم عشرون، تسعون وغیرہ دہائیاں جو ہیں وہ اسی صورت میں آتی ہیں۔ ان کی حالت رفع واو سے آتی ہے، تو عشرون میں واو جو ہے یہ رفع کی علامت ہوگی۔ جاء مسلمون، یہ جمع مذکر سالم ہے، اس میں واو جو ہے وہ رفع کی علامت ہے، یہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل بننے کی وجہ سے اس میں رفع آئے گی، اور رفع کی علامت واو ہے۔ جاء مسلمین نہیں کہہ سکتے۔ تو جمع مذکر سالم اور الو میں بھی یہی کیفیت ہے، الی آ جائے گا نصب کی صورت میں، جر کی صورت میں، اور جو دائیاں ہیں عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، تسعون، ثمانون، تو واو جو ہے یہ رفع کی علامت ہوگی۔ تو ان کی حالت رفع واو سے، حالت نصبی اور جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ تو مسلمون، اس میں نون جو تینوں میں آ رہی ہے یہ نون جمع کی کہلاتی ہے، اور اعراب کی علامتوں سے پہلے واو یا کی صورت میں آئے گی۔ رفع کی صورت میں واو، نصب کی صورت میں یا، جر کی صورت میں بھی یا۔ اب باری آتی ہے جمع مذکر سالم کی۔ جمع مذکر سالم جو ظاہری طور پہ یہاں پہ بیان ہو گیا وہ ظاہر اسم ہے، لیکن اگر وہ جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر یہ شکل نہیں رہے گی۔ اس صورت میں حالت رفع واو سے آئے گی،
اور حالت نسبی اور جری یا سے آئے گی جیسے یہاں ہے، لیکن ظاہری شکل ان کی قائم نہیں رہے گی. واو تقدیری یہاں سمجھی جائے گی، اور یا بھی تقدیری سمجھی جائے گی نصب کی صورت میں، اور جر کی صورت میں بھی یا جو ہے وہ تقدیری سمجھی جائے گی، اور ان کو یا متکلم میں مدغم بھی کر دیا جائے گا. جاء مسلمیہ میرے مسلمان، رائے تو مسلمیہ میں نے اپنے مسلمانوں کو دیکھا، مرر تو بھی مسلمیہ میں اپنے مسلمانوں کے پاس سے گزرا. ان کے کچھ قواعد بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں کسی اور کلاس میں دیکھ لیں گے. آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.